34 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया, जिनमें 21 वफाकी वज़रा, 3 वज़राए ममलिकत और 4 मुशीर शामिल हैं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, मियाँ जावेद लतीफ़, रियाज पीरजादा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह को वजारत पानी, नवीद कमर को वजारत तिजारत, शहरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली, अब्दुल कादिर पटेल को कौमी सेहत का कलमदान मिलेगा। शाजिया मरी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मुर्तज़ा महमूद को इंडस्ट्रीज, साजिद तूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत संभालेंगे। आबिद हुसैन भयो नजकारी, एहसानुर रहमान मजारी बैनुल सूबाई राब्ते का कलमदान संभालेंगे। हल्फ उठाने वाले दीगर अरकान में असद महमूद, अब्दुल वासे भी शामिल हैं। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा, वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है? जी, इसमें 14 नून लीग, 9 पीपल्स पार्टी, 4 JUI, MQM के 2 काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने भी जो है वो हल्फ उठा लिया है। कायम मकाम चेयरमैन जो सदर हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उन्होंने जो है वो हल्फ लिया है। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती भी हल्फ लेने वालों में शामिल हैं। इस हवाले से जो सबसे अहम जो चीज़ है कि काबीना की जो शहबाज शरीफ जो है वो उसमें मौजूद थे। अलबत्ता ये तकरीब में शहबाज शरीफ अपनी टीम के हमरा जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और कैबिनेट के पोर्टफोलियोज के हवाले से अब डिसाइड हो रहा है। उनको भी जो है नोटिफिकेशन आज ही होना है। शाहिद खाकान अब्बासी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने जो है वो पहले मरले में हल्फ नहीं लिया और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो सेकंड फेज़ में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हल्फ लेंगे। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि तमाम जो इत्तेहादी हैं उनकी नुमाइंदगी इस काबीना में जो है वो नज़र आ रही है। एक लंबा प्रोसीजर रहा मशावरत का, जिसमें शहबाज शरीफ ने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनसे मशावरत के बाद काबीना जो है उसके हवाले से सदर मुमलिकत को समरी जो है वो भिजवाई थी, जो कि अब मंजूर हो चुकी है। मुशीरान में JKT ग्रुप के ओन चौधरी भी इसमें जो है उस काबीना का जो है वो हिस्सा हैं। उनका नोटिफिकेशन भी जो है मुशीरान के जो 3 मुशीरान हैं उनका भी नोटिफिकेशन जो है वापस कुछ देर बाद जो जारी किया जाएगा। ठीक है, अवैस कियानी आप साथ रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 34 रुकनी वफाकी काबीना है जिसने हल्फ उठा लिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस काबीना को और क्या लगता है अभी और वज़रा शामिल होंगे? वो कौल मुहावरा है कि कुछ टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर ये काबीना बन गई है। इसकी तश्कील में वक्त तो जरूर लगा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें 13 पार्टियां जो हैं उनको अकोमोडेट किया जाना था, तो इस किस्म की काबीना बनने में तखीर तो हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट साहब है उनका रवैया जो है बिल्कुल बचकाना है, बिल्कुल यानी टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अहमकाना। वो जो है जब हल्फ उठाने की बात आती है तो बीमार हो जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हल्फ है, चाहे वो काबीना का हल्फ है। यही किस्म की रवायत दोहराई जा रही है लाहौर में। पता नहीं कौन इनको मत देगा, कौन इनको अकल देगा PTI वालों को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होते हैं उसमें इस किस्म की चीप बहाना साजियां नहीं चलती हैं। जहाँ तक काबीना के अंदर अभी बहुत मिसिंग लिंक्स हैं। इसमें अभी शायद खान अब्बासी नहीं है, इसमें अभी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है और सरप्राइजिंगली कल तक तो नाम उनका आ रहा था मुस्तफा नवाज खोखर नहीं है। तो जाहिर है इसके अंदर बाद में इजाफे तो होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी तश्कील का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हुकूमत जो है वो सेंटर में सेटल होकर अब काम करना शुरू कर देगी और जो स्पीड है शहबाज शरीफ साहब की उससे ये काम जो है नजर भी आएगा।
اس کابینہ کا یہ کام نہیں ہوگا کہ صبح سے شام تک آپ گالیاں دیں بس مخالفین کو، کوئی نہ کبھی دفتر جائیں بنی گالا میں اور بس گالیوں کی بچھاڑ کریں اور شاباش حاصل کریں. تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوالٹیٹیو فرق ہوگا اور اسی لیے ان کا کام جو ہے وہ نظر آئے گا. اچھا سلیم بخاری صاحب، کتنا خوش آئند ہے اس طرح سے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا اور ایک ساتھ کابینہ بن رہی ہے؟ مخلوط حکومت، مخلوط کابینہ عوامی دکھوں کا مداوع کر پائے گی؟ دیکھیے وہ ہم سنتے تھے ماضی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی نیشنل گورنمنٹ. نیشنل گورنمنٹ کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی ہو ایک کابینہ میں تو وہ مناسب فیصلے کر پائیں گے، بیکاز ہر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو کیٹر کرنا آسان ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسی طرح کی ایک کابینہ ہے کیونکہ اس کے اندر سوائے ایک مین اسٹریم پارٹی کے جو پی ٹی آئی ہے اس کے علاوہ آلموسٹ ساری پارٹیاں جو ہیں وقت وائل وہ یہاں پر اس کی نمائندگی موجود ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بلوچستان کو اس دفعہ مناسب نمائندگی دی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ باقی کے جو 2 وزراء ہیں بلوچستان سے وہ بھی حلف اٹھا لیں گے. تو ابھی کابینہ کا سائز تھوڑا سا بڑھے گا ضرور، لیکن یقینی طور پر یہ وہ سارا کام کر پائیں گی جس کی توفیق نہیں ہوئی پی ٹی آئی کو، یا ان کا فوکس نہیں تھا، یا ان کے پلان میں نہیں تھا، یا ان کی جو اسکیم آف تھنگ ہے اس میں نہیں تھا. بلوچستان اسی طرح سے بلیڈ کرتا رہا. بلوچستان کی شکایتیں آپ نے دیکھ لی ہیں، چاہے وہ اختر مینگل صاحب ہیں، چاہے وہ دوسری جماعت ہے بیپ پارٹی، انہوں نے شکایتیں کی ہیں جس طریقے سے لوگوں کی بارڈر کے ارد گرد کے ایریاز میں کلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے پرسن کا معاملہ جو ہے بہت دیر سے حل طلب ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ایڈریس ہوں گے اور یہ کابینہ بہتر پرفارم کر پائے گی. ٹھیک ہے، امید کر رہے ہیں کہ تمام تر ایشوز جو عوام کے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور یہ کابینہ بہتر پرفارم کر پائے گی. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپنا تجزیہ دے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سب کا بہت شکریہ. جہانگیر ترین گروپ کے رہنما اون چودھری کو وفاق میں مشیر بنائے جانے کی تیاری کر لی گئی ہے. اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر بنانے کی سمری کابینہ ڈویژن نے تیار کی ہے. اون چودھری ماضی میں عمران خان کے قریبی ساتھی جو ہیں تصور کیے جاتے تھے. اون چودھری امور نوجوانان کے معاملات دیکھیں گے. جہانگیر ترین گروپ کے رہنما اون چودھری کو وفاق میں مشیر بنائے جانے کی سمری منظور کر لی گئی ہے. اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر بنانے کی سمری کابینہ ڈویژن نے تیار کی تھی جسے اب منظور کر لیا گیا ہے. اون چودھری ماضی میں عمران خان کے قریبی ساتھی تصور کیے جاتے تھے. اون چودھری امور نوجوانان کے معاملات دیکھیں گے. اون چودھری ماضی میں عمران خان کے قریبی تصور کیے جاتے تھے. اون چودھری اب امور نوجوانان کے معاملات دیکھیں گے. اون چودھری کو مشیر بنائے جانے کی سمری منظور کر لی گئی ہے. الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت جاری ہے. تحریک انصاف کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 30 دن میں کیس کا فیصلہ کرنے کی آبزرویشن کو بدقسمتی قرار دیا ہے. مزید سماعت کا حوالہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خان. جی عثمان بتائیے گا. جی بالکل، الیکشن کمیشن میں آج فورن فنڈنگ کیس جس کی پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. وکیل انور منصور نے دلائل اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن مکمل فعال نہیں ہے. یہ میرا اعتراض ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے. انور جی عثمان، کمیشن مکمل موجود ہونا چاہیے. اس کے الگ بینچز یا بینچ بن سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ جو عدالتی حکم 30 روز کا ہے اس پر کیا نہیں. اس پر انور منصور نے کہا کہ میں دلائل کا آغاز کروں گا. پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کا موقف تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پاکستانی اور بھارتی قوانین کا قابلی جائزہ لیا. بھارت میں کوئی شہری دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. انور منصور کے مطابق پاکستانی قانون کے مطابق دوہری شہریت رکھنے والے سیاسی جماعتوں کو فنڈ دے سکتے ہیں. انور منصور نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر بابر کے فراہم کردہ دستاویزات کو درست قرار نہیں دیا اور یہ کہ اکبر بابر دستاویزات لہرا کر سیاستوں کا سباق سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں. 3 دن درکار ہے، دلائل مکمل کر لوں گا. انور منصور نے کہا کہ ان کے معاون وکیل اکاؤنٹس کے معاملے پر کمیشن کی معاونت کریں گے. گزشتہ سماعت پر ہی آگاہ کیا تھا کہ 20 سے دستیاب نہیں ہوں. اگلے ہفتے مسلسل 3 دن سماعت کریں گے. الیکشن کمیشن نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف برداری کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. حمزہ شہباز کی درخواست میں چیف سیکرٹری پنجاب اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے. ملک اشرف سے تفصیلات جانتے ہیں. ملک اشرف، بتائیے گا اس درخواست کا متن.
جی بالکل، نو متو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حلف برداری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کی درخواست میں 106 کی پنجاب کو فری بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب کو اور دیگر کو فری بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے ادارتی کی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اسمبلی کے سیشن میں ووٹوں کی حیثیت سے قائد وہاں منتخب ہو چکے ہیں، لیکن ان کا گورنر پنجاب جو ہے حلف دینے سے تاخیری حرف استعمال کریں، جبکہ جو آئین کے مطابق گورنر پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف دے۔ تو عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت گورنر پنجاب کو حکم دے کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف دیں۔ آج چونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہاں پہ نہیں ہے، اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، تو امکان یہی ہے کہ کل چیف جسٹس اس درخواست کی مارکنگ کریں گے، اس کے بعد سے درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے کسی کورٹ میں مقرر کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وفاقی کابینہ کے حوالے سے، جس میں وفاقی کابینہ میں JUI کے 4 وزراء شامل ہیں۔ مولانا اسد محمود وزارت مواصلات اور مولانا عبدالباسط کو وزارت ہاؤسنگ دی جائے گی۔ مفتی عبدالشکور کو مذہبی امور، جبکہ طلحہ محمود وزیر سیفران ہوں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وفاقی کابینہ کے حوالے سے، JUI کے 4 وزراء اس میں شامل ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان کے حوالے سے۔ عثمان خان، بتائیے گا اس حوالے سے 4 وزراء JUI کے اس میں شامل ہوں گے وفاقی کابینہ میں؟ جی بالکل، وفاقی کابینہ کے پہلے مرحلے میں 4 وفاقی وزراء جمعیت علماء اسلام سے ہوں گے، جن میں اگر ہم بات کریں تو 4 وزراء میں سے جو وزارت ہاؤسنگ ہے وہ مولانا عبدالواسع کو جو ہے وہ دی گئی ہے، تفویض کی گئی ہے۔ وزیر مواصلات جو ہے وہ مولانا اسد محمود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سیفران کے منسٹر ہوں گے وہ سینیٹر طلحہ محمود ہوں گے، اور اسی طرح مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ مفتی عبدالشکور ہوں گے۔ JUI نے یہ 4 وزارتیں جو ہے وہ صوبوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ جو وزیر ہاؤسنگ ہے، ان وزیر ہاؤسنگ کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ اسی طرح جو وزیر مذہبی امور جن کو بنایا گیا ہے مفتی عبدالشکور، ان کا تعلق جو ہے وہ پاٹا سے ہے، اور وزیر سیفران جنہیں بنایا ہے ان کا تعلق جو ہے JUI نے وہ نشست جو ہے وہ سینٹ کو دی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ وفاقی وزیر مواصلات خیبر پختونخوا سے ہے۔ تو پہلے مرحلے میں JUI کو 4 وزارتیں دی گئی ہیں، ان کو ان کے پورٹ فولیوز دے دیے گئے ہیں، اور 4 وزراء جو ہے انہوں نے آج حلف برداری میں جو ہے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ کچھ ہی دیر تک 4 وزراء جو ہے وہ اپنا دفتر بھی سنبھالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو منصب ہے اس پر کام شروع کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اماراتی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور مختلف شعبوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ صدارت راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا 206 نکاتی طویل ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس کی کارروائی سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ صدارت راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے شروع ہوگا، جس کی صدارت راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ اس اجلاس میں 206 نکات پر مشتمل طویل ایجنڈا پیش کیا جائے گا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں ان کے نجی بزنس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز کی چھٹی اس بات کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی تک جو استعفوں کا پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امجد خان نیازی کا مدینہ ریاست بل اتھارٹی 2022 وہ بھی پیش کیا جائے گا، اور اس پر بھی مکمل طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات آج دوپہر 12 بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے وہ کل ہی ہوگا، اور اس کا جو حلف ہے اس کی بھی کل ہی لے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
اور خبر ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی میں 2 ڈائریکٹرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کو اضافی پروازوں کی اجازت میں بے قاعدگی پر ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ عرفان صابر برطرف کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر کو ملازمت سے فوری برطرف کیا گیا ہے۔ سعید احمد سعید سے تفصیلات جانتے ہیں۔ سعید بتائیے گا کیوں فارغ کیا گیا ہے 2 ڈائریکٹرز کو؟ ایویشن اتھارٹی میں دو ڈائریکٹر کو فارغ کیا گیا ہے۔ اس میں ذرائع کے مطابق غیر ملکی ایئر لائن کو اضافی پروازوں کی اجازت دینے میں بے قاعدگی ہے وہ سامنے ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر کو جو ہے ملازمت سے برطرف کرنے کے بعد جو نیا ڈائریکٹر کا اضافی چارج ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ڈائریکٹر سیکورٹی ایئر کموڈ ریٹائر سلمان عزیز بھی ملازمت سے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹر سیکورٹی ایئر کموڈ سلمان عزیز کی انڈیکس میں توسیع ہے وہ نہیں کی گئی، اور جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکورٹی کرنل ریحان کے کانٹریکٹ میں 6 ماہ کی توسیع ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس ڈائریکٹر کو فارغ کیا گیا ہے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ عرفان صابر، تو ان کے اوپر چارج کیا گیا ہے کہ غیر ملکی ایئر لائن کو اضافی پروازوں کی اجازت ہے وہ اس کے اندر بے قاعدگی سامنے آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اویس کیانی سے۔ اویس بتائیے گا۔ مارچ کا ہے جس کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے، اور 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی مزید مہنگے کرنے کی جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ بجلی کی جو 10 ارب یونٹ جو ہے بجلی پیدا کی گئی ہے، پیداواری لاگت جو ہے 94 ارب روپے رہی ہے۔ اس فرنس وال سے 22 روپے 52 پیسے فی یونٹ میں جو ہے بجلی مہنگی ترین پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح جو بتایا گیا ہے کہ نیپرا بجلی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواست جو ہے 27 اپریل کو سماعت اس پر کرے گا۔ اگر منظوری ہوتی ہے تو 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر 10 کا صارفین پر جو ہے کمپنی کے صارفین پر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال نو آپ کو بتائیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم مصنوعات کے درآمدی بل 14 ارب 80 کروڑ ڈالر سے بھی تجاوز کر گئے۔ روپے کی قدر میں کمی کی اہم وجہ پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل بننے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف خان بتائیے گا۔ پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات کے جو بل کی بات کی جائے تو ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں بات کی جائے تو درآمدی بل جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کو 96% کا اضافہ ہو گیا، اور ملکی تاریخ میں پہلی بار 14 ارب 54 کروڑ ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا، اور یہ نیا ریکارڈ جو بنا ہے تو یہ تقریباً 14 ارب 81 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گیا، اور پچھلے مالی سال کی بات کریں تو یہ تقریباً 7.5 ارب ڈالر تھا، یعنی دگنا ہو گیا ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ روپے پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم مارچ کی بات کریں تو مارچ میں پاکستان نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی ہے 1 ارب 86 کروڑ ڈالر کی امپورٹ کر لی ہے، جو کہ پچھلے مالی سال یعنی مارچ میں جو 2021 میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر تھا۔ اس کا امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے کہ جو تیل کا درآمدی بل ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی طلب ہے اس میں 14% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو امپیکٹ ہے وہ دونوں طرف سے آیا ہے، ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی، اور ساتھ میں یہاں پہ طلب جو ہے 14% کا گزشتہ مالی سال کے مقابلے اضافہ ہوا ہے۔ اس کا امپیکٹ ہے کہ درآمدی بل ریکارڈ سطح یعنی کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار صرف 9 ماہ میں 14 ارب 84 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گیا۔ اس کا اگر امپیکٹ دیکھیں تو روپے پر نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ اشرف خان، آپ نے اپڈیٹ کیا کہ انٹر بینک ڈالر کی اونچی اڑان، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ طلب بڑھنے پر ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 26 پیسے مہنگا ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف خان آگاہ کیجیے گا۔ جی، معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ طلب بڑھنے پر ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا۔ انٹربینک ڈالر جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ ایک دن میں انٹربینک ڈالر 2 روپے 36 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹربینک ڈالر 184 روپے کے بعد 184 روپے کی سطح پہ عبور کر دیا۔ اس وقت انٹربینک ڈالر جو 184 روپے پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور 2 دن میں بات کی جائے تو انٹربینک ڈالر اب تک 3 روپے 25 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اس سے کنسرن کر رہے ہیں صنعت کار اور تاجر، کیونکہ اتنی مہنگی جو جیسے ڈالر کی قیمت بڑھی تو درآمدی لاگت مزید بڑھ گئی، جس سے مہنگائی کی رفتار میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کابینہ ارکان حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے ہیں۔ اسد محمود سیکریٹریٹ ڈی بلاک پہنچ گئے ہیں۔
वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद ने अपने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया है। असद महमूद ने स्टाफ और अमले से मुलाकात की। मौलाना असद महमूद की 24 न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि काबीना अरकान हल्फ उठाने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे हैं। असद महमूद सेक्रेटेरिएट डी ब्लॉक पहुंच गए। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद ने अपने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। असद महमूद ने स्टाफ और अमले से मुलाकात की। मौलाना असद महमूद ने 24 न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे। सिंध हुकूमत ने होनहार तालिब इल्मों की हौसला अफजाई का फैसला किया है। इंटर में A1 ग्रेड हासिल करने वालों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सिंध काबीना के फैसले पर अमल दरामद के लिए महकमा यूनिवर्सिटीज बोर्ड ने स्कॉलरशिप देने के लिए अमल दरामद शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। होनहार तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए ये फैसला हुआ है। इंटर में A1 ग्रेड हासिल करने वालों को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सिंध काबीना के फैसले पर अमल दरामद के लिए महकमा यूनिवर्सिटीज बोर्ड ने स्कॉलरशिप देने के लिए अमल दरामद शुरू किया है। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है 12वीं जमात के इम्तिहानात में A1 ग्रेड हासिल करने वाले तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा यूनिवर्सिटीज और बोर्ड ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। महकमा यूनिवर्सिटीज बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद मुरीद रहमान ने 21 अप्रैल को अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें 3 महकमों के अफसरान शिरकत करेंगे, जिसमें महकमा खजाना, महकमा स्कूल तालीम, महकमा कॉलेज तालीम शामिल हैं, जिसमें जो है मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद स्कॉलरशिप देने का हतमी फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियों। 5 साल बाद पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स का नॉन सैलरी बजट बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ पर असूली मंजूरी दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। एक दरीना मुतालबा था सरकारी स्कूलों का कि उनका नॉन सैलरी बजट जो है वो मजीद बढ़ाया जाए, जिस पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन एक समरी महकमा खजाना को अरसाल की और उस पर असूली तौर पर मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अब इसको बजट में शामिल करने के लिए अब क्योंकि नई हुकूमत आएगी, उनके सामने बजट की ब्रीफिंग उनके सामने रखी जाएगी और उनकी अप्रूवल के बाद इसको नवे माली साल 2022-23 को बजट में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ पर असातिज़ा की तादाद बहुत कम है और वहाँ पर प्रिंसिपल को ये एक उनको एजाजी तौर पर एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि वो फौरी तौर पर किसी टीचर को आर्जी तौर पर भर्ती करके इस नॉन सैलरी बजट से उसको तनख्वाह दे सकेंगे। ठीक है अली रामे, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका।